नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस्तीफा देने पर क्यों रजामंद हुए। जनरल बाजवा के इस्तीफे के मुतल्लिक मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने क्या बहुत बड़ा और नया इंकशाफ किया है। लंदन में मियां नवाज शरीफ के घर पर DGISI के मुतल्लिक क्या अजीबो गरीब किस्म का तमाशा हुआ। इस तमाशे की वीडियो आज के दिन में क्यों वायरल है। राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक एक लाइव प्रोग्राम में किस किस्म का ड्रामा हो गया और इमरान खान साहब और GHQ से जुड़ी एक अहम खबर क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको एक लाइव प्रोग्राम में होने वाली धींगा मुश्ती से आगाह करते हैं। इस बराह रास्त प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह की अचानक दुर्गत बना दी गई। अब इसी प्रोग्राम का एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो चुका है। इसी वीडियो क्लिप के मुतल्लिक अब हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं और ट्विटर पर इसी वीडियो क्लिप के मुतल्लिक अब एक ट्रेंड भी चल रहा है। सिर्फ एक घंटे में इस वीडियो क्लिप को 3 लाख से जायद मरतबा देखा जा चुका है और इसी वीडियो को 2 लाख से जायद मरतबा शेयर भी किया गया है। अब चूंकि ये एक लाइव प्रोग्राम था इसलिए राना सनाउल्लाह की दुर्गत बनने के ये जो मनाजिर थे ये बराह रास्त नशर हो गए और ये सूरत हाल इतनी अचानक पैदा हो गई कि एंकर भी हैरान परेशान रह गए। उन्होंने अपनी जानिब से पूरी एफर्ट की, अपनी तरफ से वो हर मुमकिन कोशिश करते रहे कि किसी तरह से ये तमाशा रुक जाए, लेकिन चूंकि ये एक बराह रास्त प्रोग्राम था इसलिए ये तमाम मनाजिर लाइव नशर हो गए। अब जिस वक्त टीवी प्रोग्राम पर यह सारा तमाशा लाइव चल रहा था तो उस वक्त अगर आप इस एंकर की बॉडी लैंग्वेज को देखें, उस वक्त अगर आप इस एंकर के चेहरे के तासुरात देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंकर साहब हैं ये किस कदर घबराए हुए थे और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा खौफजदा भी थे और उन्हें खदशा ये था कि इसी तमाशे की वजह से अब उनका ये प्रोग्राम बंद भी हो सकता है। पैमरा इस प्रोग्राम पर पाबंदी भी लगा सकता है और यह भी हो सकता है कि इस एंकर को इस चैनल से ही निकाल दिया जाए। लेकिन इस एंकर की पूरी कोशिश के बावजूद, यानी ये तमाशा रोकने की कोशिश के बावजूद ये पूरी सूरत हाल चलती रही और अब इस तमाशे के जो 2 अजीबो गरीब किस्म के नुकात हैं उनसे आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि इस प्रोग्राम से पहले एक मुबैना लीक ऑडियो सुनवाई गई। ये जो मुबैना लीक ऑडियो है इसने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया और फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने भी इसी मुबैना ऑडियो लीक के मुतल्लिक बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाई और जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं वहां भी इस ऑडियो लीक को डिस्कस किया गया। अब ये जो ऑडियो लीक है ये PTI के एक मरकजी रहनुमा की थी और मरियम नवाज का जो सोशल मीडिया सेल है उसने इस लीक ऑडियो को जंगल में आग की तरह फैला दिया और उसके बाद इसी लीक ऑडियो पर नून लीग के जो 5-6 रहनुमा थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। उसके बाद मरियम नवाज ने भी इस मुबैना ऑडियो लीक को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर एक लाइव टीवी प्रोग्राम में एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का तमाशा हो गया और वो तमाशा ये हुआ कि ये जो लीक ऑडियो थी ये थी अली अमीन गंडापुर की और इस ऑडियो में मुबैना तौर पर अली अमीन गंडापुर असलहा इकट्ठा करने की बात कर रहे थे और यही ऑडियो राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चलाई थी और फिर वो एक प्रोग्राम में भी शरीक हो गए। अब उसके बाद अली अमीन गंडापुर से एक प्रोग्राम में यह पूछा गया कि क्या ये लीक ऑडियो आपकी है और राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में बंदे मारने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसी वजह से उन्होंने ये बंदूकें वगैरह और पिस्टल वगैरह जमा करने की बात की। अब इस पर अली अमीन गंडापुर ने लाइव प्रोग्राम में, बराह रास्त प्रोग्राम में यह कह दिया
کہ جو میری لیک آڈیو ہے اس میں جو بات کر رہا ہوں وہ اصل میں سور کے شکار کے لیے اسلحہ لائسنس کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر رانا ثناء اللہ خود کو سور سمجھتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ الفاظ علی امین گنڈاپور کے تھے، ہم ان الفاظ کو یہاں پر دہرانا نہیں چاہتے تھے، لیکن چونکہ علی امین گنڈاپور نے یہ الفاظ کہے، یہ ویڈیو کلپ اس وقت وائرل بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر رانا ثناء اللہ خود کو اس طرح سے سمجھتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے، اور اس پر اینکر بھی ہکا بکا رہ گئے۔ لیکن اس وقت علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ بولتے چلے گئے اور اب یہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے استعفے کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ خبر معروف سینئر صحافی حامد میر صاحب کی جانب سے سامنے آئی ہے، اور اب انہوں نے آرمی چیف کے استعفے کے متعلق سب سے بڑا اہم اور نیا انکشاف کر دیا ہے۔ اور یہ انکشاف اس وقت کیا گیا جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بڑی خبر آئی، اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن ویڈیو بھی سامنے آئی، اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر دو ایسے حیران کن واقعات سنا دیے جنہیں میڈیا نے سنسر کر دیا۔ یعنی جیسے ہی عمران خان صاحب نے فوجی قیادت اور جنرل باجوہ کے متعلق یہ واقعات سنانے شروع کیے تو میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 42 سیکنڈ کا کلپ تھا اس میں عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کیا واقعہ سنایا۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا اس میں خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، یعنی خان صاحب کے بقول انہوں نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ارشد شریف صاحب کے متعلق ایک نیا واقعہ بھی سنایا اور ایک نیا انکشاف بھی کیا۔ اگرچہ جب خان صاحب نے ارشد شریف صاحب کے متعلق یہ واقعہ سنانا شروع کیا تو اس کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا۔ اب اس انکشاف میں عمران خان صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے ارشد شریف صاحب نے خود یہ بتایا تھا کہ انہیں کون دھمکیاں دیتا ہے، یہ دھمکیاں دینے والے افراد کون ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے باہر گئے لیکن ان کو وہاں بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کون انصاف دے گا؟ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک اور حیران کن واقعہ سنایا، لیکن عمران خان صاحب کے یہ جو الفاظ تھے ان کو بھی میڈیا نے سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اس 27 سیکنڈ کے کلپ میں خان صاحب نے کیا دو حساس نوعیت کے جملے بولے۔ اب خان صاحب نے اپنے اس انکشاف میں بھی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ رانا ثناء اللہ جیسا قاتل، شریف جیسے چور اور زرداری جیسے مافیا کو قوم پر مسلط کر دیا گیا، لیکن قوم ان کے سامنے کسی صورت نہیں جھکے گی۔ میں ان حلقوں کو پیغام دیتا ہوں، یہ بڑے معنی خیز الفاظ تھے کہ میں ان حلقوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم ان چوروں سے آزادی چاہتے ہیں، اور یہی مطالبہ لے کر انسانوں کا ایک سمندر اسلام آباد آ رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بات کی، بہت حساس نوعیت کا ایک جملہ بولا، اور خان صاحب کا یہ جو جملہ تھا اس میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ چوروں کو مسلط کر کے اب عوام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان چوروں کی حکومت کو تسلیم بھی کرو، چوروں کی غلامی سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس وقت اس حقیقی آزادی کی جنگ میں جان دے دیں۔ خان صاحب کا کہنا تھا کہ فوج کو میں مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، میں اداروں کا کسی صورت نقصان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اداروں کے ساتھ جو اختلافات ہیں ان سے بھارت فائدہ اٹھائے گا اور بھارت خوش ہوگا۔ لیکن یہاں پر جنرل باجوہ کے استعفے کے متعلق ایک بہت بڑا اور نیا انکشاف کر دیا گیا ہے۔ یہ انکشاف معروف سینئر صحافی حامد میر صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے، اور یہ انکشاف اصل میں اس وقت کیا گیا جب ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے متعلق لندن میں ایک عجیب و غریب قسم کا تماشا کر دیا گیا، اور یہ جو تماشا ہے یہ میاں نواز شریف کی رہائش گاہ پر کیا گیا، اور اب اسی تماشے کی ایک ویڈیو بھی
اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اگر آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میاں نواز شریف کی جو رہائش گاہ ہے وہاں پر کس قسم کا سین کریٹ کیا گیا۔ اب یہ جو تماشا تھا اس کے کچھ مناظر تو آن کیمرہ ہیں، لیکن کچھ مناظر ایسے ہیں جو آف کیمرہ ہیں، یعنی کچھ مناظر ایسے ہیں جو باقاعدہ کیمروں کے ذریعے ریکارڈ کیے گئے، لیکن کچھ مناظر ایسے ہیں جن کو موبائل فونز کے ذریعے کیپچر کیا گیا، اور یہ تماشا براہ راست مریم نواز سے جڑا ہوا ہے۔ اس تماشے کے جو دو عجیب و غریب قسم کے منظر ہیں اور جو دو بڑے عجیب و غریب قسم کے نکات ہیں ان کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تماشا اس وقت شروع ہوا جب مریم نواز اپنی لندن والی رہائش گاہ سے باہر آئیں، یعنی اس رہائش گاہ سے باہر آئیں جس کے متعلق وہ یہ کہتی تھیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، لیکن بعد میں ثابت ہو گیا کہ یہ جو لندن والے فلیٹس ہیں یہ شریف خاندان کی ملکیت ہیں، یہ مریم نواز کی ملکیت ہیں۔ اب جب مریم نواز اپنی اس رہائش گاہ سے باہر آئیں تو بالکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ قسم کا وہاں پہ سین کریٹ ہو گیا، کیونکہ میاں نواز شریف بھی جب اپنی رہائش گاہ سے باہر آتے ہیں تو وہاں پر ایک فکس میچ کھیلا جاتا ہے۔ پہلے سے 3-4 صحافیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہم سے ایک پلانٹڈ ایک فکسڈ قسم کا سوال پوچھنا ہے، یہ سوال پہلے سے طے ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف نے اس سوال کا جواب ایک پرچی پر پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر میاں نواز شریف اس پرچی سے اس سوال کا جواب پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ لیکن اب جب مریم نواز اس مرتبہ باہر آئیں تو ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا سین وہاں پر کریٹ ہوا، کیونکہ یہ جو سین تھا یہ تھا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے متعلق۔ اب مریم نواز جب اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلیں تو سب سے پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا سکینڈل آنے والا ہے۔ کیمروں کے سامنے مریم نواز نے یہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا، اور انہوں نے تاثر یہ دیا کہ جیسے عمران خان صاحب کی کوئی آڈیو یا ویڈیو موجود ہے جو کہ بہت جلد سامنے آنے والی ہے، اور بڑے ہی معنی خیز انداز میں مریم نواز نے یہ بات کی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اول تو عمران خان صاحب کی جو اس سے پہلے آڈیو سامنے لائی گئی تھیں، جو لیک کی گئی تھی، ان کے متعلق سب نے یہ تسلیم کیا کہ وہ ایڈٹ کر کے سامنے لائی گئی تھی۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کی کوئی اور آڈیو موجود بھی ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ مریم نواز تک کیسے پہنچی، کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ جو بھی آڈیوز لیک ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ اسٹیبلشمنٹ نے لیک کی تھی، عمران خان صاحب بھی یہی تاثر دیتے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں جو آڈیوز اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھیں وہ مریم نواز تک کیسے پہنچی، لیکن اس کے بعد انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے متعلق ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا تماشا کیا۔ اسی وجہ سے ان کا یہ جو ویڈیو کلپ ہے اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور یہ وہی مریم نواز ہیں جو اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید پر سنگین ترین الزامات لگا چکی ہیں، جو جنرل فیض حمید کو غدار کہتی تھیں، پوری فوج کے اوپر بدترین قسم کے الزامات لگاتی تھی۔ لیکن اب انہوں نے موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے متعلق یہ الفاظ بولے کہ دیکھیں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم جیسے جو پروفیشنل آفیسر ہیں ان کو کس طرح سے سامنے آ کر عمران خان صاحب کا جو جھوٹ ہے وہ بے نقاب کرنا پڑا، یعنی جان بوجھ کر انہوں نے یہ تاثر دیا کہ جنرل ندیم انجم کی جو پریس کانفرنس تھی یہ پریس کانفرنس عمران خان صاحب کے خلاف تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ فوج کو اور عمران خان صاحب کو لڑایا جائے، اور ظاہر ہے کہ وہ یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ فوج سیاسی طور پر ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے استعفے کے متعلق بھی اچانک ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا ہے، اور یہ انکشاف حامد میر صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اب اس انکشاف کے جو دو اہم ترین نکات ہیں وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس انکشاف کے پہلے حصے میں حامد میر صاحب نے 7 وزراء اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک اہم ترین ملاقات کا ذکر کیا، اور جنرل باجوہ اور ان وزراء کی یہ جو ملاقات تھی یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی ملاقات تھی۔ اب اسی ملاقات کا تعلق براہ راست
ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم سے ہے، اور ڈی جی آئی ایس آئی نے چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور عمران خان صاحب نے اس پریس کانفرنس کو ایک سیاسی پریس کانفرنس کہا تھا۔ یہاں تک کہ خان صاحب نے اس پریس کانفرنس کے متعلق یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک احمقانہ قسم کی پریس کانفرنس تھی۔ لیکن اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے استعفے کے متعلق ایک نیا اور بہت بڑا انکشاف کیا گیا ہے۔ اس انکشاف کے پہلے حصے میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو 7 وزراء تھے، ان کی جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی، یہ ملاقات کوئی خوشگوار ماحول میں نہیں ہوئی۔ اس ملاقات کا جو ماحول تھا یہ کوئی مثبت نوعیت کا ماحول نہیں تھا، اور اس ملاقات کا تعلق جہاں پر براہ راست ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم سے تھا، وہیں اس ملاقات کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب سے بھی تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے ابھی حال ہی میں چند دن پہلے یہ الفاظ بھی بولے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی آپ کان کھول کر سن لو، میں آپ کی پریس کانفرنس کے تمام جو نکات ہیں ان کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے میری فوج کو نقصان ہوگا، میں اپنی فوج کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ اپنی فوج کو نقصان پہنچانا چاہے۔ اب اسی پوری سچویشن میں حامد میر صاحب نے جنرل باجوہ کے استعفے کے متعلق ایک بہت بڑا اور نیا انکشاف کر دیا، اور حامد میر صاحب نے بتایا کہ یہ جو 7 وزراء ہیں ان کی ایک ٹیم تھی، یعنی یہ ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں، ایک وفد کی صورت میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس پہنچے، اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو یہ بڑی غیر معمولی قسم کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں عموماً جو پیچیدہ ترین سیاسی معاملات ہوتے ہیں وہی معاملات ڈسکس ہوتے ہیں۔ اب حامد میر صاحب نے یہ بتایا کہ ان وزراء نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے جا کر اپنا موقف رکھا، اور جنرل باجوہ کے سامنے وزیر اعظم کی شکایتیں لگائیں، اور یہ کہا اور یہ تاثر دیا کہ وزیر اعظم ہماری بات نہیں سنتے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ شکایتیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے لگائی گئیں تو انہوں نے ان وزراء سے کہا کہ آؤ پھر ہم سب مل کر روتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے یہ الفاظ بولے کہ آؤ پھر ہم سب مل کر روتے ہیں، یہ حامد میر صاحب نے انکشاف کیا، یعنی تاثر یہ تھا کہ بات تو میری بھی نہیں مانی جاتی۔ یعنی عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو جنرل باجوہ نے تحریک انصاف کے یہ جو 7 وزراء تھے ان سے یہ کہا کہ عمران خان تو میری بات بھی نہیں مانتے، اور اس طرح عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک سلیکٹڈ کا تاثر بنایا گیا تھا وہ خود اس وقت جنرل باجوہ نے رد کر دیا۔ لیکن اب جنرل باجوہ کے استعفے کے متعلق ایک بہت بڑا اور نیا انکشاف بھی کر دیا گیا، اور یہ جو انکشاف تھا اس میں حامد میر صاحب نے یہ بتایا کہ جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کرنے کا فیصلہ کیا، اور جنرل فیض حمید جو کہ اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، جب ان کو پوسٹ آؤٹ کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو کور کمانڈر پشاور لگایا جائے گا، تو اس وقت پہلے تو عمران خان صاحب نے یہ تعیناتی روک دی۔ انیشلی عمران خان صاحب نے اس کا نوٹیفیکیشن روک دیا تھا، یہ بات تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کے متعلق اور جنرل باجوہ کے متعلق یہ انکشاف کیا حامد میر صاحب نے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ تعیناتی روکی تو ڈی جی آئی ایس آئی کی جو ٹرانسفر ہے اس پر ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس وقت استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ حامد میر صاحب نے انکشاف کیا، لیکن اس کے بعد میر صاحب نے ایک اور بڑا انکشاف بھی کیا، اور میر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا، جب انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، تو انہوں نے اس حوالے سے عمران خان صاحب کو بھی اطلاع دی کہ میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں، میں نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو جب پتا چلا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی بنانے کی منظوری دے دی اور ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پر اب حکومت کے خاتمے کے حوالے سے، یعنی شہباز شریف کی حکومت کے خاتمے کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، ایک بہت بڑی اور حساس نوعیت کی اطلاع سامنے آئی ہے۔
یہ کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے جو کہ کسی ذرائع سے آئی ہو یا کہ کسی نجی محفل سے آئی ہو. یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے یہ کیمروں کے سامنے کیا گیا ہے اور ایک ایسی صورتحال میں کیا گیا ہے جب عمران خان صاحب کے لانگ مارچ نے گجرانوالہ سے ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ مومنٹم حاصل کر لیا ہے. اور اب یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کا یہ جو لانگ مارچ ہے اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں گے. اور پھر جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس آئیں ان میں یہ بتایا گیا، ایسی انٹیلیجنس ایجنسیز جن کا تعلق ملٹری سے بھی ہے، جن کا تعلق آپ کہہ لیں کہ سول اداروں سے بھی ہے، ان کی یہ رپورٹس تھیں کہ اسلام آباد میں ایک ایسی سچویشن پیدا ہو جائے گی، اتنے زیادہ لوگ آ جائیں گے کہ پھر کسی بھی ادارے کے قابو میں یہ صورتحال نہیں رہے گی. اب اسی پوری صورتحال میں ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور یہ ویڈیو ہے چودھری پرویز الہی کی. اب چودھری پرویز الہی اب سے کچھ دیر پہلے کیمروں کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں اور جن طاقتور حلقوں سے پاکستان کے اندر بات کی جاتی ہے، یعنی جو فیصلہ ساز حلقے ہیں، تاثر ان کا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے کہا کہ جن حلقوں سے بات کی جاتی ہوتی ہے ہم نے ان سے بات کر لی ہے اور اب شہباز شریف کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.